बानी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने हैं या फौजी अदालत में उनका ट्रायल। दीगर मामलात की तरह इस मामले में भी हुकूमत में यकसुई का फुकदान दिख रहा है। अगर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात से मुतालिक बात की जाए तो इस मामले में भी हुकूमती मौक़िफ़ में इबहाम और तज़ाद दिख रहा है। आज सामने आने वाली खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ से बिलवास्ता बातचीत के लिए मुस्लिम लीग नून महमूद अचकज़ई से राब्ते में है। तफसीलात के मुताबिक राना सनाउल्लाह को पार्टी क़यादत ने महमूद अचकज़ई से बात करने की जिम्मेदारी दी है। ताहम नून लीग का इसरार है कि PTI से या अपोजिशन की इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात बराह रास्त हों, क्योंकि बिलवास्ता बातचीत फजूल बश्क होगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि उसके हामी और वोटर्स PTI के नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से मुज़ाकरात की हिमायत नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में नून लीग ने मुबैना तौर पर महमूद अचकज़ई के तवस्सुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बराह रास्त लेकर पसे पर्दा मुज़ाकरात की पेशकश की है। इस मुतालिक महमूद अचकज़ई को कहा गया है कि वो बराह रास्त तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए आला क़यादत से मुशावरत करें, जिसके लिए PTI को मुज़ाकरात के लिए कमेटी नामजद करना चाहिए जो पसे पर्दा बातचीत कर सके। PTI से इन मुमकिन मुज़ाकरात की तस्दीक आज लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी से भी सामने आई, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने तो PTI से मुज़ाकरात की मुखालफत की है, लेकिन साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म और राना सनाउल्लाह को अपोजिशन से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया है। इस इजलास में तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के हामी ग्रुप से बातचीत के लिए भी ग्रीन सिग्नल दिया गया है। इस मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों से बात हो सकती है जो मुतहम्मिल मिजाज हों। इस इजलास में नवाज शरीफ ने बड़ा सियासी फैसला करते हुए आवाम को रिलीफ देने के लिए मुल्क की तमाम सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़ भी पेश की है। अहम बात यह है कि इस मुतालिक तहरीक इंसाफ का भी मस्बत मौक़िफ़ सामने आया है जब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए बनाई जाने वाली मुमकिन कमेटी का खैर मकदम करते हुए कहा है कि बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील अच्छी बात है, लेकिन हमें कमेटी के बारे में किसी ने नहीं बताया। बानी PTI ने भी महमूद खान अचकज़ई को बातचीत की इजाज़त दे रखी है। उनके हुकूमत से मुज़ाकरात पर एतराज़ नहीं। ये मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं, ये हुकूमत की स्वाबदीद है। PTI तो हुकूमत की मुज़ाकरात की कोशिश से मुतल्लिक वाज़ेह है, ताहम हुकूमत खुद अपने ही मौक़िफ़ और हिकमत अमली से मुतल्लिक इबहाम का शिकार दिख रही है। वो दोहरा मौक़िफ़ भी रखती है। आज इस मुतल्लिक लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले अहम इजलास के बाद लीगी रहनुमाओं एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ ने ऐसे किसी भी मुज़ाकराती अमल की नफ़ी की है। यदि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात बाज़ाब्ता हो या महमूद खान अचकज़ई के जरिए, हुकूमत इस मुतल्लिक साफ छुप भी नहीं रही और सामने भी नहीं आ रही। इसी तरह मौलाना फजल रहमान के साथ मामलात की बेल कैसे मुंढे चढ़ेगी, इस मुतल्लिक हुकूमत हो या तहरीक इंसाफ दोनों ही अपने अपने मोहरे लड़ा रहे हैं। हाल ही में हुकूमती कैंप की मौलाना फजल रहमान की जानिब दौड़ ने उनके सियासी कद को मजीद तवाना कर दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते सदर आसिफ अली ज़रदारी के बाद गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मौलाना को एक बार फिर हुकूमती कैंप की जानिब रुख कराने पर जोर दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी मौलाना से मुतालिक हार मानने को तैयार नहीं। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने हमारे ही शोबे, जबकि आज असद कैसर ने हुकूमत के साथ ताउन के मुमकिन फैसले के नताइज से खबरदार किया है। ये सेनेट हो या नेशनल असम्बली हो, इसमें जो लेजिस्लेशन हो रही हो उस लेजिस्लेशन में हम एक ही साथ देंगे। मौलाना साहब की जो पॉलिटिक्स को देखता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मौलाना साहब की कुछ देने के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के दरमियान दूरियां पैदा होना शुरू हो गई हैं। मौलाना फजल रहमान के करीबी जराये से मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बताया कि मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ पर सख्त बरहम है। मौलाना फजल रहमान के मुताबिक सेनेट की 2 सीटें मांगने का प्रोपेगेंडा तहरीक इंसाफ की जानिब से शुरू करवाया गया, जो सरासर झूठ है। मौलाना फजल रहमान की धांधली के मामले पर पोजीशन भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ जा रही है। इस सूबे में धांधली का मौलाना का शिकवा है, वहां जीतने वाली जमात तहरीक इंसाफ है। हम गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म और पिछले हफ्ते सदर आसिफ अली ज़रदारी की फजल रहमान से मुलाकातों के हवाले से मौलाना के करीबी ज़राए का दावा है कि हुकूमत ने किसी मुसव्वदा कानून पर हिमायत का मुतालबा नहीं किया। हुकूमत ने उमूमी तौर पर उनसे ताउन और सपोर्ट की दरख्वास्त की है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सियासी मामलात से मुतालिक हुकूमत मुतज़ाद मौक़िफ़ रखती है, तो कुछ ऐसी ही दोहरी राय बानी PTI के फौजी ट्रायल से मुतालिक भी है। हाँ, एक रहनुमा एक बात करता है तो दूसरा कोई और बात करता है। इस बहस का आगाज तो उस वक्त हुआ जब जनरल डायर फैज हमीद के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हुआ और खुद बानी PTI ने भी इस खदशे का इजहार किया कि उनको मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया जा सकता है। इसके बाद हुकूमती मौक़िफ़ पे असल तफरीक का आगाज हुआ जब पहले तर्जुमान बराए कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक ने बानी PTI के फौजी ट्रायल का इम्कान जाहिर किया, लेकिन वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपने ही 1 साल पुराने मौक़िफ़ पर यू टर्न लेते हुए कहा कि ज़रूरत पड़ी तो बानी PTI का केस फौजी अदालत में भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। तहम जुलाई 2023 में उनका इस फैसले से मुतालिक मौक़िफ़ कुछ और था।
اور اب وزیر قانون پنجاب شعیب احمد بھرت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا کیس فوجی عدالت میں بھجوانے کا معاملہ ابھی تک زیر غور نہیں، جبکہ گزشتہ روز رانا ثناء اللہ نے ایک انٹرویو میں اسی امکان کو مسترد کر دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے فوجی ٹرائل سے متعلق کسی حکومت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ان تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے، جبکہ اگلے سیگمنٹ میں پاکستان تحریک کے صافی رہنما اسد قیصر سے بھی اس معاملے پر گفتگو ہوگی۔ بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب، آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت دیا۔ آج مسلم لیگ نون کا اعلیٰ سطح کا اجلاس تھا میاں نواز شریف کی زیر صدارت، لیکن اس اجلاس سے پہلے سارے خبر یہ آئی کہ مسلم لیگ نون جو ہے یا حکومت بذریعہ محمود اچکزئی پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے۔ آج کے اجلاس میں بھی اس پر کوئی بات ہوئی؟ بالکل نہیں، زیرو، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ ہمارا دو نکاتی ایجنڈا تھا جس کے اوپر بالکل اسی پہ بات ہوئی ہے۔ ایک ہم نے بجلی میں جو ریلیف دینے کا ہم نے کچھ پنجاب میں آلریڈی شروع کیا ہوا ہے، تو باقی جگہ بھی جو ہے ریلیف دینے کا فیڈرل گورنمنٹ میں بھی، تو اس کے طریقہ کار کے اوپر جو ہے مختلف جو ہے وہ آراء جو ہے وہ دوستوں کی طرف سے، جو پارٹیسپیشن کی طرف سے، اس پہ ڈسکشن ہوتی رہی۔ دوسرا ہمارا ایجنڈا جو تھا کہ ابھی اسلام آباد میں ہمارے بلدیاتی انتخاب ہونے والے ہیں، اس کے بعد کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے کہ باقی صوبوں میں ہو چکے ہیں لیکن پنجاب میں نہیں ہوئی، تو یہ دو آئٹم تھے۔ کوئی محمود خان اچکزئی صاحب کے تھرو کوئی میڈیشن یا کوئی اس قسم کی بات جو ہے قطعی طور پہ نہ کوئی ایجنڈا ہے، یہ میرا اختراع جو ہے نا یہ اس کی ہے، میڈیا کی ہے، پارٹی میں تو اس قسم کی کوئی چیز جو ہے زیر غور نہیں۔ اچھا، آج کے اجلاس پہ بات اس پہ نہیں ہوئی، لیکن ویسے کیا حکومت کی ایسی کوئی سوچ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب نے تو محمود اچکزئی کو گرین سگنل دیا تھا کہ آپ انگیج کریں، مسلم لیگ نون سے آپ بات کریں، پیپلز پارٹی سے، باقی سیاسی جماعتوں سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں، کہ پھر بات چیت آگے بڑھ نہیں سکی تھی۔ اطلاع یہ بھی ہے کہ شاید ریسنٹلی محمود اچکزئی صاحب کا کوئی رابطہ بھی ہوا تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ کیا کوئی ایسا ارادہ ہے پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کا، یا پھر آپ نے جو بات کی کہ قطعاً کوئی بات چیت نہیں ہوگی؟ اور اس حوالے سے مریم نواز صاحبہ کا یا میاں نواز شریف کا موقف کیا ہے کہ وہ بات چیت چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں سیاسی استحکام کے لیے، یا قطعاً انگیج نہیں کیا جانا چاہیے؟ ہمیں کیا شوق ہے کہ ایسے ہی جو ہے وہ بڑھ بڑھ کے کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا معاملہ جو ہے پہلے اس کو سیٹل کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے مذاکرات کی بات ہونی چاہیے۔ 9 مئی ایک بہت بڑا جو ہے نا واقعہ ہوا ہے پچھلے 1.5 سال میں۔ یہ ان کی سوابدی تو نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کے وہ سارے واقعات، مذاکرات، یہ ان کے پاس تو انیشیٹو نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کسی زمانے میں ہوگا ان کے پاس انیشیٹو، لیکن اب تو ان کے پاس انیشیٹو نہیں۔ صحیح ہے، یعنی نہ حکومت خود ایسی کوئی بات چیت انیشیٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، نہ اگر وہاں سے انیشیٹ ہوتی ہے پھر بھی آپ کی طرف سے فی الحال مذاکرات والا چیپٹر کلوز ہے جب تک 9 مئی کا معاملہ جو ہے وہ کسی سرے نہیں لگتا۔ دیکھیں یہ اس حوالے سے ٹیبل پہ یہ چیز بھی نہیں سمرے گا، ٹیبل پہ ایک چیز ہی نہیں ہے تو اس پہ کمنٹ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نہیں اس پہ کمنٹ کر سکتا، اور میں اپنی ذاتی رائے ضرور دے سکتا ہوں کہ میں جو ہے پی ٹی آئی ایک ٹوٹلی ان ریلائبل قوت ہے، ماضی میں اور حال میں بھی جو ان کا ایٹیٹیوڈ رہا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنا جو ہے وہ ایک گناہ بلذت ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ سر یہ آپ کی ذاتی رائے تو ہے، کیا آپ کی پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، مثلا میاں نواز شریف ہو گئے، مریم نواز صاحبہ ہو گئی، یا شہباز شریف صاحب، ان کی سوچ کیا ہے اس حوالے سے؟ سر میری پارٹی میں بھی کوئی اتنی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے اس بارے۔ صحیح ہے۔ اچھا صاحب، محتاط سا لفظ استعمال کر۔ صحیح ہے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ آج جو آپ کی پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں آپ نے بتایا کہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے، عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے، دیگر ایشوز پہ بڑی کھل کر بات ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی اپنی اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس نے بڑی سخت تنقید پچھلے دنوں جو پنجاب میں ریلیف دیا گیا ہے اس پہ وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، ساتھ پنجاب حکومت کو بھی اس حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو کی جو سندھ حکومت ہے اسے بھی کسی حد تک وفاقی حکومت سپورٹ کرے کہ وہاں بھی وہ کوئی بڑا ریلیف دے سکے؟ چونکہ انہوں نے سولر اسکیم ایک وہاں پہ دی ہے، لیکن بجلی کے بلوں میں جو ریلیف دیا گیا ہے وہ صرف پنجاب اور اسلام آباد کی حد تک تھا۔ پنجاب میں جو ہے وہ تو پنجاب کا اپنا فیصلہ ہے، انہوں نے اپنے جو بجٹ میں سے ریلیف دی ہے اس میں وفاق کی کوئی بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرے صوبے جو ہیں دینا چاہتے ہیں تو اپنے ریسورسز سے دے سکتے ہیں، لیکن اوور آل سارے پاکستان میں جو
اور طلب اور غور جس پہ کیا جا رہا ہے جس چیز کے اوپر، وفاق اس کے بالکل ڈیفینیٹلی اپنے ریسورسز سے اس کو بیک اپ کرے گا. صوبوں کا انیشیٹو جو ہے وہ اپنے اپنے بجٹ سے ہوگا. تو سر آج کی میٹنگ میں کوئی آپ کے پارٹی قائد میاں نواز شریف صاحب نے جو ان کے لندن کے دورے کی بات ہو رہی ہے وزٹ کی، اس والے سے بھی پارٹی کو کوئی اعتماد میں لیا یا آگاہ کیا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ ساری کائٹ فلائنگ ہے، ایسی اچھا ایسی پتنگ بازی ہے. کوئی لندن شنڈن کوئی نہیں جا رہے. نہیں جا رہے. میرا مطلب جنہوں اور کوئی خبر جو کوئی اور کوئی جنہوں کو خبر نہیں لگتی ہے کہ وہ ٹی وی سے بیٹھ کے اندر لڑنے جا رہے ہیں. بہرحال یہ آج کل بات کافی زیادہ ہو رہی تھی، تو اچھا آپ نے کلیئرٹی دے دی اس والے سے. نہیں، میرا مطلب ہے اگر کوئی لندن 4 دن 5 دن 6 دن کے لیے کسی وقت کو پروگرام بنا بھی لے تو وہ اسے میاں صاحب نے فرض کریں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں جا کے اپنا پیریوڈک جو چیک اپ ہے وہ میں کرواؤں، تو اس سے کوئی یہ کوئی سیاسی اس کے مثمرات جو ہے کبھی طور پہ کوئی نہیں ہے. سر وہ چونکہ ایک ماضی ہے کہ جب وہ لاسٹ ٹائم گئے تھے تو پھر وہ بڑے طویل عرصے کے بعد واپس آئے تھے، تو اس وجہ سے پھر یہ ایک خبر بن جاتی ہے کہ کوئی ایسا پلان اگر ہو تو پھر وہ ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں کہ لمبا وزٹ ہے یا شارٹ وزٹ ہوگا. بہرحال سر آگے کوئی بڑھتے ہیں. ایسا کوئی پلان نہیں ہے. میں آپ کو پوچھ کے بھی بتا دوں گا ان سے کہ لندن جانا جی. چلیں سر. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے عمران خان کے خلاف، اس میں تو یہی اطلاعات ہیں کہ جلد اس حوالے سے فیصلہ آ جائے گا اس کیس کا بھی، لیکن اس سے قطع نظر جو اصل معاملہ ہے وہ ہے ان کے کیس کو ملٹری کورٹس میں بھیجے جانے کے حوالے سے. اور آپ ہی کے وزراء اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو 9 مئی والا معاملہ ہے یا پھر عمران خان کا جو کیس ہے وہ ملٹری کورٹ میں بھیجا جائے گا. اس حوالے سے کیا حکومت کی پالیسی، کیا سوچ ہے، کب تک یہ کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ ملٹری کورٹ میں کیسز جو ہیں ان کے ایک اسپیکولیشن ہے. اس کے اوپر وزارت قانون کام کر رہی ہوگی یا کوئی اور لوگ کام کر رہے ہوں گے. مجھے کوئی ڈائریکٹ نالج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسے معاملات سامنے آتے ہیں، مثلا جن فیض صاحب جو ہے وہ اس وقت کسٹڈی میں ہیں، وہ کوئی بات کرتے ہیں جس میں جو ہے الٹیمیٹ اس کے جو کلپریٹ ہیں اس چیز کے نیازی صاحب نکلتے ہیں، تو پھر ان کا ملٹری کورٹ میں کیسز جا سکتے ہیں. کیونکہ 9 مئی اینڈ سبسیکوینٹ ایونٹس جو ہیں اس کے بعد جو ہے انہوں نے ابھی بھی جو گفتگو کر رہے ہیں، ایک دن وہ جو ہے بڑی مسکراہٹ آ جاتی ہے ان کے چہرے پہ، خوشی ظاہر کرتے ہیں. دوسرے دن پھر کوئی ان کا موڈ خراب ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے حملہ کر دیتے ہیں، پھر وہ ایسی زبان بولتے ہیں. اس لیے کوئی اس کے اوپر کوئی کنکلوسیو بات نہیں ہے. لیکن یہ ایک بات جو ہے بالکل طے ہے کہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں جس میں جو ہے فوج کو چیلنج کیا گیا نا، اس میں جو معاملات تھے سارے کے سارے جو ہے وہ پاکستان کی جو افواج ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا نا. تو سر تو میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹ. جی تو سر یہ بتائیں کہ یہ جو فیض انیسہ والا معاملہ ہے اس کی آپ نے بات کی، چونکہ آپ خود وزیر دفاع بھی ہیں، آپ سے بہتر کون اس والے سے آگاہ کر سکتا ہے کہ ان سے اب تک کی جو پوچھ گچھ یا تفتیش ہو رہی ہے اس میں کوئی اس طرح کی چیزیں نکلی ہیں، کوئی ایسی لیڈز نکلی ہیں کہ امپلیکیٹ ہو سکتے ہیں خان صاحب بھی ان سے متعلق کیس پہ؟ دیکھیں جو میں سمجھو ان سے تفتیش جو ہو رہی ہے وہ تو جو بھی ہے وہ سیاہ راز میں ہی رہے گی. وہ ٹیلی ویژن کے اوپر تو نہیں ڈسکس، نام مجھے پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ ٹیلی ویژن پہ اگر مجھے پتہ بھی ہو تو ٹیلی ویژن کے اوپر تو ڈسکس نہیں ہو سکتی نا تفتیش جو ہے کسی بھی کیس کی جو ہے. لیکن میں آپ نے جو پہلے بات کی تھی 190 ملین کی، آپ دیکھیں اگر آپ بھی اس چیز کو ویریفائی کریں کہ جو یونیورسٹی انہوں نے وہاں پہ بنائی ہوئی ہے، جو 400 ایکڑ زمین جو ہے ملک ریاض صاحب نے دی ہوئی ہے، وہ یونیورسٹی جو ہے میرا خیال ہے کہ آپ چیک کریں کہ وہ تو رجسٹرڈ بھی نہیں ہے، اس کا چارٹر بھی کوئی اپروو نہیں ہوا. بس آپ نے جو چارٹر کی بات کی وہ یہ ایک اس طرح کی فارمل یونیورسٹی، جو میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے یہ فارمل یونیورسٹی نہیں ہے، یہ ایک تصوف یا صوفیزم سے متعلق ایک یونیورسٹی، ایک ادارہ ہے جہاں پہ صوفیزم پڑھایا جاتا ہے. تو یہ ایک نارمل جو ڈسپلن ہوتا ہے یونیورسٹی کا وہ اس میں شاید یہ آتا نہیں ہے، فعال نہیں کرتا. بہرحال آگے بڑھتے سر، یہ 8 ستمبر کے حوالے سے چل رہی ہے، کچھ میرا خیالات آ رہی خیال ہیں. ہے کہ یونیورسٹی جیسے بھی ہو، چاہے وہاں روحانیت ہی پڑھائی جا رہی ہو، وہ سسٹم میں ان کو چارٹر لینا پڑتا ہے، اس کی اپروول لینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے اور اس قسم کی کوئی اپروول کم از کم میرا
نالج ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے. کوئی نہیں دی گئی. تو سر یہ بتائیں کہ 8 ستمبر کے پی ٹی آئی کے جلسے سے پہلے یہ جو باتیں کچھ چل رہی ہیں، قیاس آرائیاں ہی ہیں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی بڑے کیس میں امپلیکیٹ ہونے والے ہیں. شاید فیض حمید صاحب والے کیس سے متعلق ہی بات کی جا رہی ہے، قیاس کیا جا رہا ہے کہ اس میں شاید وہ امپلیکیٹ ہو جائیں گے. ایسی کوئی اطلاع ہے آپ کے پاس سر؟ چلے ہم شواہد کی بات نہیں کرتے کہ کیا مجھے اطلاعات. یہ تو فیض حمید صاحب بتائیں گے نا کہ وہ ان کو امپلیکیٹ کر رہے ہیں کہ میں تو آپ کو جو ہے ہمیں کیا نالج ہو سکتا ہے. اگر فیض حمید صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے جو کچھ کیا ہے ان کے کہنے پہ کیا ہے, he was the prime minister, he was the ultimate authority to give instructions, تو میں تو I was just implementing his instructions, تو پھر پہ گیا نا, پھر وقت پہ جانا ہے. سر یہ پھر آپ کے جو وزراء آپ سمیت جو روزانہ بات کرتے ہیں, یہ فیض حمید پکڑے گئے, عمران خان اس میں پھنسیں گے, یہ نیٹ ورک تھا پورا, یہ تھا وہ تھا, یہ ساری باتیں جو اب جوڑی جاتی ہیں تو پھر یہ مفروضے ہیں, قیاس آ رہی ہیں, یا کسی انفارمیشن کی بیسس پہ یہ بات کی جاتی ہے؟ دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ ابھی تک کوئی انفارمیشن کہ فیض حمید صاحب پکڑے گئے ہیں, انہوں نے کیا کہا ہے, انویسٹیگیشن میں کیا سامنے آیا ہے, اس قسم کی کوئی چیز جو ہے پبلک نالج میں نہیں ہے. لیکن آپ کے وزراء روزانہ ان کا کنیکشن جوڑتے ہیں خان صاحب کے ساتھ, آپ کے وزراء ڈیلی کنیکشن جوڑتے ہیں خان صاحب کے ساتھ, آپ سمیت سر. کنیکشن تو میں بھی جوڑ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی جو واقعات ہوئے ہیں یا جو بھی واقعات جو امپلیکیٹ ہوں گے گورنمنٹ کے دوران اور ایون انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو واقعات ہیں, یہ تو آپ میڈیا میں آیا ہوا ہے نا, دو چیزیں نا, بعض ایسی چیزیں دو چیزیں خالد صاحب. ایک تو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب تک وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تب تک ان کا ایک ان سے پروفیشنل تعلق تھا, رابطہ تھا. جب سے وہ یہاں سے چلے گئے آئی ایس آئی سے, اس کے بعد ان کا کوئی رابطہ ان سے نہیں رہا. تو دو چیزیں, جب ان کے سروس کے دوران کی باتیں الگ ہیں, سروس کے بعد کی جو بات کی جا رہی ہے اس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی معلومات ہیں یا جس اندازے کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تھا کنیکشن ان کا آپس میں کچھ؟ نہیں جی, کوئی ڈائریکٹلی کوئی انویسٹیگیشن کا جو بھی ہو رہی ہے, جو بھی ان سے پوچھ گچھ کریے, کسی کے پاس اس کی انفارمیشن نہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی توسیع کے والے سے جو کچھ پلان چل رہے تھے, کچھ باتیں چل رہی تھی, اس سے حکومت دستبردار ہو چکی ہے اس پلان سے؟ دیکھیں لا منسٹر کی بڑی کیٹیگورک سٹیٹمنٹ آ چکی ہے سمر عباس صاحب کہ ایسا کوئی پلان نہیں ہے ہمارا جو ہے قطعی طور پہ, اور جو بھی اس وقت روٹین ہے اس کے مطابق چیزیں ہوں گی. اس میں نا وہ پھر ایک آگے ایک لفظ یوز کر دیتے ابھی تک, تو اس سے نا ذرا ابہام پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک نہیں ہے, شاید آگے ہو جائے, یا کیٹیگوریکل آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی پلان ہے ہی نہیں؟ کم از کم میں تو جو تاڑ صاحب نے جو بیان دیا ہے میں اسی کے اوپر انحصار کروں گا کہ کوئی پلان ایسا لگتا نہیں ہے. آپ لوگوں نے میڈیا میں کہا ہوا تھا کہ جی فلاں دن ہو رہا ہے, فلاں دن ہو رہا ہے, فلاں, ایک ہفتہ ہو گیا میرا خیال ہے, یہ 7-8 دن ہو گئے اسمبلی کا اجلاس چلتے ہوئے. منڈے کو پھر اجلاس شروع ہو رہا ہے, کوئی لیجسلیشن کچھ کی ہے ہم نے, اس میں یہ بلدیاتی انتخابات جو اسلام آباد والا بل پاس کیا ہے, کچھ اور بھی 1-2 لیجسلیشن ہوئی ہیں ضروری تھیں, لیکن مجھے کو یہ ساری پارلیمنٹری امور کی جو وزارت ہے وہ سٹیئر کرتی ہے ان ساری چیزوں کو. مجھے اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے. اور پھر یہ 2/3 اکثریت کے معاملے کو لے کر حکومت بڑی کانشیس نظر آ رہی ہے, اور بڑی ایفرٹ بھی اس سلسلے میں ہوتی ہوئی بظاہر نظر آ رہی ہے کہ پچھلے ہفتے آصف زرداری صاحب پہنچے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس. کل جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایک وفد لے کر پہنچے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس, اور ان سے تعاون کی درخواست کی. تو کس طرح کا تعاون مولانا صاحب سے مانگا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے ان کے پاس نمبرز ہیں, ان کے نمبر اگر آپ کو مل جاتے ہیں قومی اسمبلی میں اور سینٹر کی طرف سپورٹ ان کی, تو آپ 2/3 اکثریت سے قومی اسمبلی کے اندر تو آپ 2-3 سیٹوں کے فاصلے پہ رہ جاتے ہیں, اور سینٹ میں آپ کی 2/3 اکثریت مینج ہو جاتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں, سیاسی بھی اور ذاتی بھی. میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں, میری لیڈرشپ کے بھی ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ جس طرح ہم ایک عرصہ دراز کے ساتھ میں ہم ان کے ساتھ چلتے رہے ہیں, جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تب بھی ہم اکٹھے تھے, اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی ہم اکٹھے تھے, اس سے پہلے بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں, تو دوستی ہے, ان سے نیاز مندی بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس چیز کو جو ہے تھوڑا سا اسٹرینتھن کرنے کے لیے, یا اس تعلق کو سیاسی اور ذاتی دونوں تعلق کو اگر کوشش جو ہے صدر پاکستان زرداری صاحب یا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں,
تو سیاسی طور پہ بھی یہ اچھی بات ہے اور ذاتی طور پہ بھی اچھی بات ہے. یہ جو امپریشن وہ ہے ہمارے سر، آپ ساتھ اس امپریشن کو رد کرتے ہیں کہ یہ 2/3 اکثریت کے سلسلے میں ملاقات نہیں تھی مولانا فضل الرحمان سے؟ دیکھیں، اگر ہم 2/3 اکثریت جو ہے اٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ہمارا حق ہے کہ ہم اٹین کریں، تاکہ ہمیں کسی وقت بھی اگر کوئی آئینی ترمیم یا کوئی اس قسم کی کچھ کرنی پڑتی ہے آج یا کل یا فیوچر میں، تو ہمارے پاس نمبرز ہوں. سر ایز وی اسپیک آج کے دن تک جو آئینی ترمیم یعنی اس مومنٹ پہ جو اس کی بات اگر ہو رہی ہے وہ اہم صرف اور صرف جو ہے وہ چیف جسٹس کی تعیناتی کے سلسلے میں ہے، کہ جس میں چیف جسٹس کی تعیناتی کے بارے سے جو سینیورٹی پرنسپل ہے، جو سینیورٹی کا قانون ہے، اس میں کوئی تبدیلی کے بارے سے باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، یا پھر ان کی ملازمت کی ایج بڑھا دینا، ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھا دینا، یا فکس ٹینیور کر دینا، اس طرح کی مختلف جو ہے وہ خبریں چل رہی ہیں. تو ایسا کوئی آپشن تو نہیں ہے میرا کوئی؟ خیال ہے سمجھیے تو ایک پرانا سلسلہ چل رہا ہے نا، یہ تو پچھلے کئی ماہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، یا اور ابھی تک تو اس کے بارے میں کوئی حقیقت کا روپ تو نہیں اس نے دہرانا. یا یہ آپ بھی اسپیکولیشن کر رہے ہیں. ہمارا بار بار جو ہے وزیر جو ہے پارلیمانی امور کا اور قانون کا وہ تردید بھی کر رہا ہے. کیٹیگوریکل ورڈز تو میں میرا تردید نہیں خیال کرتے سر، وہ تھوڑی مبہم سی تردید کرتے ہیں اس کی. میں سیاستدانوں کو جو ہے کیٹیگورک اس میں بات بھی نہیں کرنی اچھا سر، چاہیے. سیاستدان جو جی فائنلی سر مجھے یہ بتائیں کہ منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے، ظاہر آپ نے نام نہیں لیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اکتوبر کے حوالے سے آپ نے کہا تھا اس طرح کے آپ نے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ اس کا کیس لگے گا اور آپ کی حکومت کو جو ہے وہ چلتا کیا جائے گا. ابھی بھی آپ کے اس طرح کے خدشات موجود ہیں اگلے چیف جسٹس کے حوالے سے یا منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، یہ منصور علی شاہ صاحب کی ذات کے ساتھ تو اس کا تعلق نہیں تھا میرے بیان کا. میں تو پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے میں تو اس پہ کمنٹ کر رہا تھا جی کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ مہینے 1.5 مہینے کی بات کر رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے چیئرمین پی ٹی آئی گور صاحب کا بھی جو ہے بیان ہے اس سلسلے میں، یا باقی لوگوں کا بھی بیان ہے. تو وہ اکتوبر میں یہی ہونا ہے نا، اور تو کوئی واقعہ نہیں ہے اکتوبر میں. یا تو اس سے میں لنکیج کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی بار بار جو یہ کہہ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جو چینج آف لیڈرشپ ان سپریم کورٹ جو ہے اس کو سامنے رکھ کے پی ٹی آئی کمنٹ ہاں سر کر، میں فائنلی اس کے اوپر کمنٹ کیا. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بجلی ایک عوام کی ضرورت ہے، اس کے حوالے سے آپ کی حکومت بہت زیادہ کانشیس نظر آ رہی ہے کہ عوام کو بجلی ملنی چاہیے اور سستی بجلی ملنی چاہیے. اسی طرح سے انٹرنیٹ بھی پاکستان میں اب کوئی جو ہے وہ لگژری نہیں ہے بلکہ ایک نیسیسٹی ہے، ایک ضرورت ہے. اس کی جو لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے پچھلے کافی عرصے سے، جو اس میں جو گڑبڑ چل رہی ہے، کئی لوگ ہیں جن کا کاروبار وابستہ ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے، اس حوالے سے کوئی تشویش ہے گورنمنٹ آپ کی، یعنی کہ آپ کافی زیادہ آؤٹ میں اسپوکن ہے چیزوں کو، میں ایشوز کو لے آپ کر، کی آپ میں ہے دونوں تشویش؟ میں آپ کی دونوں باتوں سے 100% اتفاق کرتا ہوں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بجلی سے بھی زیادہ، بجلی تو مہنگی ہے تو اس لیے پرابلم ہو رہی ہے، ادروائز بجلی کی شارٹیج تو کوئی نہیں ہے. بجلی کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمی بہت پڑی ہے. یہ جو اگست گزرا ہے یہ پچھلے سال کے اگست سے زیادہ گرم تھا. لیکن کوئی آپ کو میسو قسم کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. یا بجلی کا پرابلم جو ہے وہ مہنگائی ہے کہ بجلی کے ریٹ جو ہے وہ انڈسٹری کے لیے، عام آدمی کے لیے، سب کے لیے جو ہے اس کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے. رہ گیا مسئلہ انٹرنیٹ کا. تو انٹرنیٹ تو جو ہے وہ تو جس طرح ہم ہوا میں سانس لیتے ہیں اور وہ ضروری ہے، اس طرح جو دنیا میں اس وقت انٹرنیٹ کا جو مسئلہ ہے یا وہ بھی اسی طرح ضروری ہو گیا ہوا ہے. اور دن بدن جو ہے اس کی ضرورت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی. بجلی تو پھر بھی کوئی مینیجیبل چیز ہو سکتی ہے نا. کسی نے سولر لگا لیا، کسی نے کوئی 2 پلیٹیں یا لگا لی، کسی نے 10 پلیٹیں لگا لی، کوئی سلسلہ اپنا. لیکن جو انٹرنیٹ ہے کہ میری انٹرنیٹ سلو ہو گئی ہے، یا جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، میں تو سیاسی بیان دیتا رہتا ہوں انٹرنیٹ پہ، کبھی ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ یا کسی اور چیز کے اوپر. وہ تو اگر میں نہ بھی دوں تو گزارا ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، لوگوں کی ایکسپورٹ جو ہے، آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہے وہ بلینز میں، اربوں میں چلی گئی ہے، بلینز آف ڈالر میں چلی گئی ہے یا دوسرے ملکوں میں. ہماری بھی بلینز آف ڈالر میں ہے لیکن ہماری تو سنگل فگر میں ہے. تو ہم نے اگر اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے اور ان کو کسی ریزنیبل لیول پہ فوری طور پہ لے کے جانا ہے، تو اس کے لیے ہمارے یہاں پہ جو ہے نا انٹرنیٹ کی جو فیسلٹی ہے وہ بالکل اس کی
उतनी ज़रूरत है अगर जितनी बिजली की है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। असद कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताएं कि आज एक तो खबर पहले आई थी कि हुकूमत इंगेज करना चाह रही है महमूद अचगज़ई साहब के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात या बातचीत के लिए, लेकिन अभी वाज़ेह कर दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने कि ना ऐसा कोई प्लान है, ना ऐसी कोई डिस्कशन हुई है पार्टी के अंदर के बिलवास्ता या बिला वास्ता तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात किए जाए, बल्कि वो कहते हैं कि एक ही रास्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि वो 9 मई के मामले पर माफ़ी मांगे, फिर कोई बातचीत हो सकती है या उसका हिसाब दें। देखिए, ख्वाजा आसिफ जो है ना, उसकी ज़हनी हैसियत मुझे समझ नहीं है कि इस वक्त वो किस कैफियत में है। जिस तरह इनकी हुकूमत चलाई जा रही है और जिस तरह वो नाजायज तौर पर एक गैर मुंतखब नुमाइंदा जो है ना एक असेंबली में बैठा हुआ है और नाजायज तौर पे, और जो पीटीआई मैंडेट पे जो है बैठा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस किस्म की बातें करे। इसकी बातें हम सीरियस भी नहीं लेती, और ये पार्टी इस वक्त जो है ना मुकम्मल तौर पर अपनी ज़हनी हवास को बैठी है। वजह यह है कि इनसे ना महंगाई कंट्रोल हो रही है, न इनसे अमन कंट्रोल हो रहा है, और जो इस वक्त इनके फैसले हैं, उनकी फैसलों की वजह से मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल खत्म है। हमें कोई ख्वाहिश नहीं है, हमें कोई शौक नहीं इनके साथ बात करने का। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि मुल्क जो है ना जिस तरह इस दलदल में होने पर सादिया है, उससे निकालने के लिए वाहिद रास्ता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, री इलेक्शन हो, और सही मानों में अवाम के नुमाइंदों को जो है ना वो मैंडेट वो जो है ना दी जाए, ताकि जो अवाम अपने लीडरशिप मुंतखब करे वो अवाम की नुमाइंदगी करे, ना कि फॉर्म 47 की। और साहब, आपने जिस तरह कहा कि हुकूमत से कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा, एक चीज़ उनसे मैनेज हो रही है और उस चीज़ का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कि ना वो आपको जलसा करने देते हैं, ना आपको किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने दी जाती है, और जब भी आपको प्लान करते हैं वो बड़ी कामयाबी के साथ उसे स्कटल कर देते हैं। और 8 जो आपका सितंबर का जलसा है उसका भी जो है हाल लगता है कि यही होने वाला है, और जो बयान इसी तरह के आ रहे हैं कि शायद 8 सितंबर का जलसा भी आपका नहीं हो पाएगा। देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि हमें पॉलिटिकल पार्टी है, हम कोई वो नहीं है, मिलिटेंट नहीं है। हम एक पुरअमन तरीके से अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं। यार, हमारा कानूनी और आईनी हक है कि हम जो है ना पॉलिटिकल एक्टिविटी करें। हमारे आइन और कानून हमें ये इजाजत देता है। अगर इस तरह की ये रवैया रखेंगे तो इनका ख्याल है कि हम पीछे हो जाएंगे, डर जाएंगे। हम अपने जलसे भी करेंगे, हम जुलूस भी करेंगे, हम अपने पब्लिक मोबिलाइजेशन भी करेंगे। हमने कानूनी रास्ते तमाम अपनाए, हम अदालत पे गए, हम इनको दिया। इसके बाद अगर ये कोई कार्रवाई करते हैं तो ये खुद गैर कानूनी कार्रवाई करेंगे, और फिर उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर किसी तरह उन्होंने कोई हर्डल डाला तो उसकी तमाम जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी। तो ये, लेकिन सर कोई पैगाम तो नहीं आ जाएगा आखिरी मोमेंट पर 8 सितंबर से पहले या 8 सितंबर के दिन के जलसा मनसूख कर दिया जाए? नहीं, कोई पैगाम आए ना आए, हम तो ऐसा करेंगे। इनकी ख्वाहिश बेसिकली क्या है? इनकी ख्वाहिश ये है कि ये किसी तरह चाहते हैं कि मुल्क में जो है ना अनारकी फैले। हुकूमत जो है ना हुकूमत से जान छुड़ाना चाहती है, क्योंकि उनकी डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। उनके साथ इस वक्त IMF के साथ जो मामलात है वो भी फाइनल नहीं हो रहे। तो ये कोई चाहते हैं कि सुसाइड करे या कोई इस तरह काम करे कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई इकदाम हो और उनको कोई वो मिले, कोई ऐसे पैसे मिले, और ये लोगों को कहे कि हमें क्यों निकाला, किस किस्म का ड्रामा करे। और इनकी ख्वाहिश ये भी है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इदारों को आपस में लड़ाना चाहती है। हम एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी है, हमने जो कुछ करना है आइन और कानून के अंदर रहते हुए करना है। हम किसी तौर पर तो असल कैसे साहब ये बताएं कि अब जो इस वक्त हालात चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसमें ये बताएं कि आपके खदशात है काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस के तकर्रर के हवाले से, हुकूमत की 2/3 अक्सरियत के मैनेज किए जाने के हवाले से। आप तहरीक इंसाफ की तरफ से बराह रास्त इंगेज रहे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, तो लेकिन उनको अब गवर्नमेंट भी भरपूर तरीके से इंगेज कर रही है। रहेंगे मौलाना आपके साथ या चले जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ? देखो, वो उनकी अपनी पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, वो तो अपने सोचेंगे। जो हमारे साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी है वो है कि हम नेशनल असेंबली में जॉइंट अपोजिशन करेंगे, और जो लेजिस्लेशन आएंगी उसके ऊपर जो है ना हम मशावरत करेंगे, और उसके बाद कोई लाया अमल देंगे, कोई उसके ऊपर जो है ना अपना नुक्ता नजर देंगे।
اس کے لیے ہم نے ایک سب کمیٹی بھی بنائی ہے، اس نے کام شروع کیا ہوا ہے. باقی پولیٹیکل ڈیسیجن جو ہے اپنی پارٹی کے اپنے ہوتے ہر ہیں. طرح کی لیجسلیشن یا تحریک انصاف سے جڑی کوئی جس میں تحریک انصاف کا کوئی نقصان ہو سکتا ہو، اس لیجسلیشن پہ جو آپ سے تعاون کرے گی؟ نہیں، ہم تعاون نہیں، ہم ایک دوسرے سے مشاورت کر کے جو بھی لیجسلیشن آئے گی اس کے مطابق جو ہے نا اپنا نقطہ نظر دیں گے. صحیح ہے. تو یہ جو حکومت ان کے پاس جا رہی ہے بار بار، اس پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا اس کا مقصد کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بیسیکلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت جو اس قسم کی کوئی انکانسٹیٹیوشنل ویسی کوئی لیجسلیشن لا رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی ریلیف ملے. لیکن جو جس طرح انہوں نے حکومت چلائی، ان کے ساتھ جو بھی ہاتھ ملائے گا، جو بھی نزدیک ہوگا، وہ اپنی سیاسی قبر کھو دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون جس طرح یہ پالیسیاں بنا رہی ہے، جس طرح جو ہے نا یہ عوام کی اس وقت زندگی جیلن ہو گئی ہے، جو میں آپ یہ دیکھ لیں، آپ خود، مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کی کیا، لیکن جو سرکاری ملازمین ہیں یا جو ویسے بھی تھوڑے بہت مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کی بجلی کے بل جو ہے نا ان کے گھر کے کرایوں سے زیادہ ہے. لیکن اسد کیسر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس لگتا ہے آپشن بھی بڑے محدود ہیں. میری آج ان کے بہت ہی قریبی کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے، وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے نالاں ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، وہ بڑے برہم ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے نزدیک، ان کے بقول پاکستان تحریک انصاف نے جان بوجھ کر ان کے بارے سے پروپیگنڈا کیا، یہ خبریں میڈیا پہ پھیلائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سینٹ کی 2 سیٹیں مانگ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، جس کی انہوں نے تردید کی. انہوں نے کہا ایسا نام نے کچھ مانگا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے جان بوجھ کر ہمارے بارے سے یہ جعلی یا غلط خبریں پھیلائی ہیں. نہیں، بالکل نہیں، نہ ہم نے کی ہے. اور میں نے کیٹیگریکلی، کیونکہ اس میٹنگ میں میں بیٹھا تھا یا بیرسٹر گوہر بیٹھے تھے، ہم دونوں نے کیٹیگریکلی اس کو ڈینائی کیا ہے اور ہم نے اس کو جو ہے نا غلط خبر کہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا جو پاور کوریڈورز ہیں وہ اس سے بڑے خوف زدہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان ایک پیج پہ ہوتے ہیں تو ان کی یہ سیاست مشکل ہو جائے گی. تو وہ مختلف ذرائع استعمال کر رہے ہیں مس انڈرسٹینڈنگ پھیلانے کے لیے. لیکن مولانا صاحب سمجھدار آدمی ہیں، وہ سمجھتے ہیں. اور میں نے جو ہم نے تردید جاری کی، ہم نے اس کو کمیونیکیٹ کیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن آج کی میں بات کر رہا ہوں، آج شام کی بات کر رہا ہوں، جو میری مولانا صاحب کے بہت قریبی ذرائع سے بات ہوئی ہے، مولانا صاحب کا موقف یہی ہے، وہ اسی پہ ان کو غلط فہمی یا آپ اسے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ بڑی کنوکشن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کی طرف سے ہی کیا گیا ہے، جس پر وہ بڑے برہم ہیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کل پریس کانفرنس میں بھی اس کے بیرسٹر گوہر نے کیٹیگریکلی کہا ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کوئی اس قسم کی خبریں ہو کہ جو تھوڑی بڑی ہماری جو قربت آئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے لوگ کردار ادا کر رہے ہیں. باہر ایک کی اپنی پالیٹکس سے ہم بداری سے کہتے ہیں. جو ہماری اس کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو ہے نا 1 سیٹ اور 2 سیٹ کی کوئی سینٹ کی بات ہی نہیں ہوئی. صحیح ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے، آپ کے پارٹی چیئرمین کے حوالے سے کافی زیادہ چیزیں چل رہی ہیں، اس طرح کی کچھ خیال آ چل رہی ہیں کہ شاید فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے اس میں بہت جلد وہ امپلیکیٹ ہونے والے ہیں، بلکہ یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ 8 ستمبر سے پہلے شاید وہ بھی اس کیس میں امپلیکیٹ انہیں کر دیا جائے. ہیں آپ کو بھی خدشات ایسے کچھ؟ دیکھیے، خدشات تو ہمارے ہیں، بالکل ہمارے خدشات ہیں. لیکن یہ اگر اس قسم کی حرکت کرتی ہے تو پھر یہ ملک جو ہے نا اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ہوگا کہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش ہوگی. اور اس کے جو ریپرکشن ہوں گے، اس کے جو بھی اثرات ہوں گے، اس کے جو بھی مضمرات ہوں گے، وہ موجودہ حکومت اس کے رسپانسبل ہوگی. یہ حکومت چاہتی ہے، مسلم لیگ نون جو ہے جان بوجھ کر پروپیگنڈا کر رہی ہے اور اس قسم کا ماحول بنانا چاہتی ہے کہ جو ہے نا پی ٹی آئی اور اداروں کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاور پر کوریڈور پہ اپنے کرتے ہیں اس کو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں تو سمجھ کے کریں اور قانون کے مطابق کریں. یہ بتائیں اسد کیسر صاحب کہ گورنمنٹ تو آپ سے مذاکرات یا بات چیت نہیں کرنا چاہ رہی، کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو جواب آ چکا ہے کہ کوئی بات چیت، کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوگی، یا کچھ وہاں سے آئے پیغامات جو 22 اگست کا جلسہ تھا آپ کا، اس کے ملتوی کرنے کے پیچھے بھی جو بیک چینل رابطے تھے وہی کارگر ثابت ہوئے؟ دیکھیے، میں اس کی میرے کوئی رابطہ نہیں ہے تو میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، اور میں اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے. چلے یہ بتا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پیغام رسانی ہے، کوئی بیک چینل یا بل واسطہ یا بلا واسطہ، یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ؟ میرا کوئی نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں، کوئی کانٹیکٹ نہیں، کوئی رابطہ نہیں. آگے سر کیا تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے، آپ کی حکمت عملی کیا ہے کہ کس طرح اس بحران سے اپنی پارٹی کو نکالنا ہے؟ ہم نے انشاءاللہ دیگر جو سندھ میں اور بلوچستان میں دیگر پولیٹیکل
پارٹی جو یا تحریک ہے اس کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں. میں پھر کہوں گا کہ ہم تحریک کے ذریعے پورے ملک میں ایک بہت بڑی انشاءاللہ اس کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں. تحریک چلائیں گے تاکہ یہ جو حکومت ہے یہ بس ابھی کیا کہتے ہیں کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور بس ایک دھکے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ یہ حکومت گر جائے گی اور مجھے امید ہے کہ دسمبر تک یہ حکومت نہیں رہے گی. دسمبر تک آپ کہہ رہے ہیں حکومت نہیں رہے گی, یہ دسمبر کا آپ اس میں کیا تعلق ہے سر؟ دیکھو یہ اس وقت ان کی جو پالیسیاں ہیں, ان کی جو خوف ہے, ان کی جو اقدامات ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بلوچستان میں ایک جو تحریک اٹھی ہے اور جس طرح لوگ نکلے ہوئے ہیں. یہاں ہمارے خیبر پختونخوا میں خاص کر جو فاٹا میں لوگوں کی کنسرنز ہے, ایشوز ہے, جس طرح یہ وہاں رویہ رکھے ہیں, یا یہاں جو پنجاب میں انہوں نے کسانوں کا حال کیا, ابھی جو کاروباری حضرات کا کیا, اور ابھی جو تاجروں نے جو اسٹرائک دیا نکال دی, وہ کتنا کامیاب رہا. یعنی یہ اس وقت فرسٹریشن کو سمجھ نہیں پا رہے. ان صرف سنبھالا نہیں جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی کہ صحیح معنوں میں عوام کے نمائندوں کو مینڈیٹ پر تقریر کیا جائے. صحیح ہے, بہت شکریہ اسد کیسر. پاکستان میں انٹرنیٹ کی سست رفتار ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. ہر روز اس بارے میں کوئی نئی وجہ اور نئی تاریخ سامنے آ جاتی ہے. عوام کے بے جا VPN کے استعمال, ویب مینجمنٹ سسٹم کی اپ گریڈیشن, مبینہ فائر وال کی باتوں کے بعد حال ہی میں سب میرین کیبلز میں ایک اور فالٹ کو اس کرائسس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا, جس کے بعد پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے یہ افسوسناک خبر سنائی تھی کہ ملک میں انٹرنیٹ کی اکتوبر کے اوائل تک بحالی ممکن ہی نہیں. اس سے قبل PTA چیئرمین میجر جنرل حفیظ الرحمان نے 21 اگست کو قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے IT میں بھی سب میرین کیبلز کے مسائل دہرائے تھے, لیکن ان کی مرمت 28 اگست تک کرنے کی امید ظاہر کی تھی. انہوں نے اس دوران یہ بھی کہا تھا کہ حکومت ویب مینجمنٹ سسٹم کو اپ گریڈ کر رہی ہے, نہ کہ فائر وال کو, اور ان کے خیال میں ایسا کرنے سے انٹرنیٹ کی سپیڈ سست نہیں ہونی چاہیے, اور اس سے ٹیلی کام کمپنیوں کو 300 ملین روپے کا نقصان ہوا ہے. اس سے قبل وزیر مملکت برائے IT شہزاد فاطمہ نے انٹرنیٹ کی سست روی سے متعلق موقف اختیار کیا تھا کہ یہ VPN کے زیادہ استعمال کے باعث سست روی کا شکار ہے, جبکہ 15 اگست کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے IT نے 2 ہفتوں میں انٹرنیٹ کی بندش اور سوشل میڈیا کا مسئلہ حل کرنے کی ہدایت کی تھی. اس اجلاس میں حکومتی جماعت کے اپنے صدر افنان اللہ نے یہ انکشاف کیا تھا کہ انٹرنیٹ سست ہونے سے کم از کم 500 ملین کا نقصان ہوا ہے. جہاں رواں برس انٹرنیٹ کی مسلسل بندش قومی خزانے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے, وہاں گزشتہ سال ہونے والے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن سے جو نقصان ہوا وہ فگرز بھی ہوشربا ہے. جرمن آن لائن ادارے اٹیٹسٹا کی ایک رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن سے 2023 میں پاکستان کی اقتصادیات کو 65 ارب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا. انٹرنیٹ کی بندش سے 8 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی متاثر ہوئے, جبکہ انٹرنیٹ بندش کا مجموعی دورانیہ 259 گھنٹے رہا. دلچسپ خبر یہ ہے کہ گزشتہ مالی سال نقصان کی مد میں پاکستان 7ویں پوزیشن پر رہا. طویل ترین دورانیے کے لیے انٹرنیٹ کی بندش میں گزشتہ سال بھارت دنیا بھر میں سر فہرست رہا, جہاں 47 کروڑ صارفین کے لیے انٹرنیٹ کی سہولت کو روکا گیا. انٹرنیٹ کی بندش سے مالی نقصان کی مد میں روس سر فہرست ہے, جہاں 1350 گھنٹے انٹرنیٹ کی سروس بند رہی, جس سے مالی نقصان کا تخمینہ $4 ارب لگایا گیا ہے. دوسری جانب آج حکومت نے انٹرنیٹ پر موجود مواد کی مینجمنٹ کے لیے ویب مانیٹرنگ سسٹم کی تنصیب کی باقاعدہ تصدیق کر دی ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی مواد بلاکنگ میں خود مختار ہو گیا ہے, جس کے بعد 2359 ویب سائٹس اور 183 ایپس کو بند کر دیا گیا ہے. کابینہ ڈویژن کی جانب سے قومی اسمبلی کو بھیجے گئے ایک مراسلے کے مطابق غیر قانونی مواد کی تشہیر کرنے والی ویب سائٹس اور شہریوں کا ذاتی ڈیٹا پبلک کرنے والی اپلیکیشنز کی بلاکنگ شروع کر دی گئی ہے. ایسے میں PTA نے انٹرنیٹ پر منحصر کاروبار میں سست روی دور کرنے کے لیے صارفین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنا VPN ون ونڈو آپریشن سے حاصل کریں. ان تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل میڈیا فہد ہارون نے. بہت شکریہ فہد ہارون صاحب, آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی سست روی کے حوالے سے جو ایشوز چل رہے ہیں اس پر سب سے زیادہ جو ڈاؤٹس ہیں وہ جو متعلقین ہیں, جو متعلقہ حکام ہیں, ان کے متضاد موقف جو ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ابہام بڑھ رہا ہے کہ جان بوجھ کے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی جا رہی ہے. جیسے کہ چیئرمین PTA کہتے ہیں کہ ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں WMS کو, جو ہماری وزیر ہیں متعلقہ وہ کہتی ہیں کہ VPN کے استعمال کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر ایک موقف آتا ہے کہ جو سب میرین کیبل ہے پاکستان کی وہ کٹ گئی ہے, اس کے ریپیئر ہونے میں 2 مہینے لگ جائیں گے. پہلے کہا جاتا ہے اگست میں ہوگی, پھر کہا جاتا ہے اکتوبر میں جا کر ہوگی. یہ جو متضاد موقف ہے یہ بہت زیادہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے کہ جس کی پردہ داری ہے. السلام علیکم سامر صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو شو. سامر صاحب, مجھے آپ کو تھوڑا سا اپنا انٹرنیٹ کے بارے میں, پاکستان کی انٹرنیٹ سینیریو کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے, تاکہ ہمارے یوزرز اور ہمارے جو ویورز ہیں یہ سب سمجھ سکیں کہ یہ ہے کیا مسئلہ.
پاکستان کے پاس سات سبمرین کیبل ہیں جو آتی ہیں، اور اس میں جو ہے نا جی ہمارے پاس 8 TB پر سیکنڈ ڈاؤن لوڈ سپیڈ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 38 CDNs ہیں جس کو کیشے کہتے ہیں. تو ٹوٹل ملا کے 12 اور 8 20 TB پر سیکنڈ جو ہے نا ڈاؤن لوڈ سپیڈ ہے پاکستان کی اس ٹائم پہ. اب ہوا ایسے کہ جی یہ جو سبمرین کیبل ہے جس میں سے 2 خراب ہو گئی. جب ان میں سے 2 خراب ہو گئی تو ایک کی ریپیئر ہو گئی، اور ایک کی جو ریپیئر ہے وہ آپ کو PTI نے بتایا کہ جی وہ ارلی اکتوبر میں ہو جائے گی. وہ جو ایک کی جو ریپیئر ہے وہ 1.5 TB کا ہمارا لاس ہے. تو 8 میں سے آپ نے 1.5 مائنس کر دیا تو 6.5 ہو گیا. تو آبویسلی ایک سپیڈ آپ کی یہاں پہ سلو ہو گئی. پھر ہمارے پاس 170 ISPs ہیں اور 4 ٹیلکوز ہیں جہاں سے جیسے انٹرنیٹ سپلائی کرتے ہیں. اس میں سے ایک اس ٹائم پہ ایک میجر جو ہے اس میں ایک ان کی ریکنفیگریشن ہو گئی، ہارڈ ویئر کا ایشو آ گیا، ریکنفیگریشن ہو گئی. تو یہ جو ہے یہ جو کیبل اور یہ ریکنفیگریشن کے سامنے یہ سلو ہو گیا انٹرنیٹ. اوبویسلی کیبل جو ہے پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ کیبل جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، پرابلمز آتی ہیں. بطور معاون خصوصی وزیر اعظم آپ ایک ذمہ دار پوزیشن پر ہیں، تو کیا آپ بالکل جو ہے کیٹیگوریکل ورڈز میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر فائر وال جیسی ایسی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں انسٹال کی جا رہی؟ نہیں، یہ تو ویب مینجمنٹ سسٹم ہے جو کہ اپ گریڈ جو کہ لگا ہوا ہے آلریڈی، اور یہ اپ گریڈ ہوتا چلا جاتا ہے. اس میں مطلب دیر از نتھنگ. اس میں تو اسی سسٹم سے تو یہ سب چیزیں آپ کی جو ویب سائٹس ہے، جو پورنوگرافک ویب سائٹس ہے، جو کہتے ہیں جو انلیگل ویب سائٹس، وہ کیسے بند ہوتی ہیں؟ اسی طرح بند ہوتی ہیں. جب آپ ایکسیس کرتے ہیں تو اسی طرح بند ہوتی ہیں، اور یہ پوری دنیا میں لگے ہوئے سسٹم. تو دیر از نو وہ بٹ یہ کہتے ہیں آپ کہیں کہ جس کو اس کی وجہ سے یہ تو سلو آپ ڈاؤن خود ہے. بتا رہے سر کہ یہ ٹائم ٹو ٹائم اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے. اس سے پہلے بھی اپ گریڈ ذرا یہ ہوتا رہا ہوگا پچھلے چند سالوں کے اندر یا چند مہینوں کے اندر. تب تو ہم نے کبھی ایسی ٹریکنگ یا ایسی کوئی جو انٹرنیٹ کے اندر ہم نے کوئی سلو ڈاؤن ہوتا ہوا نہیں دیکھا، گڑبڑ نہیں دیکھی. اس طرح کوئی ٹریکنگ ہو رہی ہے جو ایک عوام کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی یہ ایک پروپیگنڈا کے تحت جو ہے یہ بات پھیلائی گئی ہے. میں نے آپ کو بتایا جی کہ ایک سبمرین کیبل کی 2 کیبل کی فالٹ آ گئی تھی، اور ایک میجر ہمارے جو انٹرنیٹ سپلائر ہے اس کے اندر جو ہے ہارڈ ویئر کا ایشو ہے، ریکنفیگریشن میں چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ پرابلم آیا. تو obviously یہ جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں جو ایسی باتیں پھیلاتے ہیں کہ جی یہ ہے اور وہ ہے، ایسا کوئی چیز نہیں ہے. یہ 2 سبمرین کیبل کا ایشو آیا اور ساتھ بھی کنفیگریشن کا. میں سر یہاں پہ ذرا واضح کرتا چلوں، میں اپنی ذاتی میری کچھ معلومات ہیں، میں ذرا وہ آپ سے اور اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. 30 نومبر 2023 کو ایک بہت ہی اعلیٰ سطح کی ایک شخصیت، میں ان کا نام یا ان کا عہدہ جو ہے وہ نہیں بتا سکتا، یہاں پہ کچھ تقاضے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی طرف سے یعنی ون آف دا ویری ہائیسٹ پوزیشن پہ بیٹھے ایک بندے نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو انٹرنیشنل بارڈرز ہیں، فزیکل بارڈرز ہیں، وہ تو ہم نے سیکیور کر لیے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے جو سائبر سپیس ہے وہ ہماری سیکیور نہیں ہے، اس کے لیے فائر وال ہم لا رہے ہیں. یہ 30 نومبر 2023 کی بات ہے جو میں نے خود سنا ایک بہت ہی اعلیٰ حکومتی فنکشنری کی زبان سے، ان کے منہ سے. یہ ہو تو رہا ہے کچھ نہ کچھ سر. میں آپ کو بتاؤں جی، یہ دیکھیں جی یہ میں آپ کو تھوڑا سمجھاؤں. یہ ویب مینجمنٹ سسٹم جس کو آپ فائر وال یا ویب مینجمنٹ سسٹم کو کہہ رہے ہیں، یہ اپ گریڈز ہوتی رہتی ہیں. میں نے آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ اپ گریڈز ہوتی رہتی ہیں. دس از پاکستان's ڈیجیٹل فرنٹیئر. یہ کس کا کام ہے؟ یہ ریاست کا کام ہے، یہ اسٹیٹ کا کام ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہم اپنے سائبر کو، اپنے پاکستان کے ڈیجیٹل فرنٹیئر کو سیکیور کریں. اینڈ ہم لوگ ہر وہ کریں گے جس کو سیکیور کرنے کے لیے. دیکھیں جو بڑی کمپنی ہیں پاکستان میں، بڑی ٹیک کمپنیز ہیں، جو بڑی پیمنٹ سوشل کمپنیز ہیں، وہ کیوں نہیں آتی؟ بیکاز اوبویسلی اگر وہ ہیکنگ ہے، آپ کو ای کامرس فراڈز ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، تو یہ سب چیزوں کو ہمیں سائبر سیکیورٹی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور ہمیں اس بات کو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ایک ایلیمنٹ ہے ای کامرس کے اوپر، بہت سارے لوگ ہیں جن کا کاروبار جڑا ہے، روزگار جڑا ہے ان کا ای کامرس کے ساتھ. پاکستان کے اندر بھی مثلا کوئی ڈیلیوری بوائے ہے، کوئی کیب چلا رہا ہے، کوئی بائک چلا رہا ہے پاکستان کے اندر، یا پھر لوگ جہاں پہ پاکستان سے جو فری لانسنگ کر رہے ہیں. پاکستان پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے فری لانسنگ میں، اور جو انڈیکس ہے انوویشن کا اس پہ بھی پاکستان کا جو رینک ہے وہ بہت اچھا ہے. ان سب کا بزنس بڑی بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. دیکھیں جی فالٹ تو کسی بھی ملک میں کہیں پہ بھی آ سکتی ہے. آپ نے کہا جی کہ فالٹ کوئی نہیں آئی. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جی ہمارے پڑوسی ملک میں جی فالٹ آئی تو وہاں پہ 3 سے 4 مہینے لگ گئے ان کو اپنے کیبل فالٹ صحیح کرنے میں.
तो फॉल्ट एंड देन मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर का प्रॉब्लम था, रिकन्फिगरेशन का रिकन्फिगरेशन में चलेगी, तो ऑब्वियसली एक इशू आ गया और ऑब्वियसली वो एड्रेस हो रहा है, आप इट हैज़ बीन एड्रेस्ड, एक रह गया। तो ये दो बिल्कुल सेपरेट चीज़ें हैं, और हम जो है ना ऑनलाइन थेफ्ट, डिजिटल पायरेसी, थेफ्ट आइडेंटिटी, सेक्सुअल हैरेसमेंट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इन सब पे काम करेंगे और ये इसी सिस्टम से ही रुकेगा, बिकॉज हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। और ये लेकिन दीज आर टू सेपरेट थिंग्स, ये इसको मिलाया ना जाए। जी हाँ, बहुत शुक्रिया फादर हारून।